अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी से इनकार पर एक जज के बेटे ने मेरे मुंह पर तेज़ाब फेंक दिया। जिस वक्त उसने मेरे मुंह को जलाया था तो किसी ने वीडियो बना ली। मुझ पर होने वाले जुल्म का सबसे बड़ा सबूत थी ये वीडियो। लेकिन जज साहब ने अपने बेटे को बचाया और उसे कनाडा भेज दिया। मुझे अदालत से कोई इंसाफ न मिल सका। चेहरा जल जाने की वजह से मैं बेरोजगार हो चुकी थी। जिस स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाती थी अब वो मुझसे खौफजदा थे, लिहाजा स्कूल के प्रिंसिपल ने मौजत कर ली। मोहल्ले की एक मालदार खातून ने मुझ पर तरस खाया और एक माहिर तरीन डॉक्टर से मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। सर्जरी के सारे अखराजात उसने खुद बर्दाश्त किए और उसका मेरी ज़ात पर एक ऐसा एहसान था जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर पाई। मुझे एयर होस्टेस की जॉब मिल गई और ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी पहली फ्लाइट में ही जज के बेटे राशिद जुबैर से मेरा सामना हुआ, जो पहली ही सीट पर किसी लड़की के साथ बैठा था। उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना था, जबकि मैं उसका चेहरा कैसे भुला सकती थी। वो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगा कि ये शाम का वक्त था जब मेरा बाप अपने ऑफिस में मौजूद था। सूरज गरूब हो चुका था, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो बाहर ना आ सका और ऑफिस के अंदर रहा। वो रेलवे में मुलाजिम थे। मेरी माँ अब्बा की वजह से बहुत परेशान थी, लेकिन अब्बा ने फोन पर माँ को तसल्ली दी, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। खराब मौसम की वजह से मैं अभी तक ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। आने में कुछ देर हो सकती है, लिहाजा अपना ख्याल रखना। और फिर अब्बा ने माँ से कहा कि जरा मेरी मेरी बेटी से तो करवाओ। अब्बा ने मुझसे बात की और कहा कि शायदा बेटी, अपना और अपनी अम्मा का ख्याल रखना। भला ऐसे कैसे मुमकिन था कि इस मौका पर अब्बा मुझसे बात न करते और मुझे न तसल्ली देते। एक तो शहर भर में तेज बारिश थी, ऊपर से लाइट भी चली गई। अपने ही घर में मैं और मेरी माँ को खौफ महसूस हो रहा था। अब्बा ने रात का खाना उधर ही मंगवा लिया और मिलकर अब्बा और उसके दोस्तों ने वहाँ डिनर किया। तकरीबन रात 10 बजे मौसम क्लियर हुआ, बारिश रुकी तो अब्बा ने घर आने के लिए बाइक स्टार्ट की, लेकिन बदकिस्मती से बाइक भी खराब हो चुकी थी। फिर अब्बा एक दुकान पर गए और बाइक ठीक करवाई। उधर भी काफी टाइम जाया हुआ। वो रास्ते में ही थे कि वीरान रोड पर उसने एक औरत को देखा जो अपनी नौजवान बेटी के साथ खड़ी थी। अब्बा को देखते ही वो औरत उस जगह से वापस जाने लगी और एक गली में दाखिल हुई। अब्बा हैरान थे कि आखिर ये औरत कौन है, क्या ये मुझे जानती है और मुझे देखते ही ये अपनी बेटी के साथ वापस क्यों जा रही है। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। अब्बा ने बाइक साइड पर खड़ी की और एक जगह छुपकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी, वो औरत दोबारा सड़क के किनारे आई। वो किसी का इंतजार कर रही थी, बार बार किसी को फोन कर रही थी। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उस औरत के सामने खड़ी हो गई। उसकी नौजवान बेटी उस गाड़ी में बैठी और उसके बाद गाड़ी वहां से रवाना हुई। गाड़ी के जाने के बाद अब्बा ने देखा कि वो औरत रो रही है। उसके चेहरे पर बेबसी थी। बजाय उस औरत से बात करने के और उससे पूछने के कि ये तुम्हारे साथ नौजवान लड़की कौन थी और उसको किसकी गाड़ी में बिठाया है, किसके हवाले किया है, अब्बा ने उस गाड़ी का पीछा किया। यह मामला काफ़ी ख़तरनाक था। ना अब उन लोगों को जानते थे कि आखिर वो कौन है और लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक मकान में दाखिल हुई। अब्बा की एक दोस्त था जो कि एएसपी था। अब्बा ने उसे फ़ोन किया, मकान का एड्रेस बताया और कहा कि फ़ौरन यहाँ आ जाओ। मामला मशकूक लग रहा है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब्बा के फ़ोन पर वो कुछ सिपाही लेकर मकान के दरवाजे पर आया। वहाँ अब्बा उसका इंतज़ार कर रहा था। ये एएसपी तैमूर था, जिसने अब्बा से पूछा कि क्या मामला है। अब्बा ने उसे बताया कि ये लड़की मुझे मजबूर लग रही है और मैंने उसकी माँ के चेहरे पर बेबसी देखी थी। मैं नहीं जानता कि वो उसकी माँ थी या फिर कोई और रिश्तेदार, लेकिन जब मैंने उसे रोते हुए देखा तो यकीनन मुझे ये एक माँ ही थी जो अपनी बेटी के लिए रो रही थी। अब्बा की निशानदेही पर फौरन इस मुकाम पर छापा मारा गया। लड़की के अलावा 3 लोग थे जो कि शराब की बोतल लेकर वहां बैठे थे। वो आज रात के लिए इस लड़की को लेकर आए थे। शायद अब्बा वक्त पर ना पहुंचते तो आज रात वो इस लड़की को नोच खाते।
ان تینوں کو گرفتار کیا گیا اور ابا نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرا نام شبانہ ہے۔ ابا نے اس کے سر پر چادر رکھی، وہ پسینے سے شرابور تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ تینوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ لڑکی راضی ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے، یہ اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے، ہم اسے اغوا کر کے نہیں لے کے آئے، آپ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی۔ وہ شخص ابا پر بھی چلا رہا تھا اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہوتا کون ہے ہمیں قانون کے حوالے کرنے والا؟ جیل سے تو ہم واپس آ جائیں گے لیکن تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ابا کو ان کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی ابا اس وجہ سے پریشان تھے۔ ابا اس وجہ سے پریشان تھے تو صرف شبانہ کی وجہ سے۔ پولیس ان تینوں کو گرفتار کر کے لے گئی تو ابا نے شبانہ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن وہ رو رہی تھی اور چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ابا نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا مجبوری تھی، تمہاری ماں نے اس لڑکوں کے ساتھ تمہیں کیوں بھیجا؟ جس پر اس نے رو کر کہا کہ یہ تو میری ماں ہی بتا سکتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عباس لڑکی کو لے کر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ اندر سے بند تھا، جبکہ شبانہ کی اماں دروازہ نہیں کھول رہی تھی کیونکہ ابا تو اس کے لیے بالکل اجنبی تھے، کسی اجنبی کی آواز پر وہ بھلا کیسے گھر کا دروازہ کھولتی۔ پھر شبانہ نے روتے ہوئے کہا کہ اماں میں ہوں، آپ دروازہ کھولیں۔ اپنی بیٹی کی آواز سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، دروازے پر میرے باپ اور شبانہ کو کھڑے پایا۔ شبانہ گھر میں داخل ہوئی جبکہ ابا نے باہر سے ہی اس کی ماں سے پہلا سوال یہی کیا، ایسی کیا مجبوری تھی تم میں؟ یہ تمہیں اپنی ماں سمجھتی ہے، لیکن میں کسی صورت اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا بھلا کر سکتی ہے۔ جو بھی ہو یہ تمہاری سگی بیٹی نہیں، یا تو تم اس کی سوتیلی ماں ہو یا پھر تم نے اس لڑکی کو کسی یتیم خانے سے لیا ہے۔ شبانہ کے رو کر کہا کہ یہ میری سگی بیٹی ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ان 3 وحشی جانوروں کے حوالے کیوں کیا تو ذرا گھر کے اندر داخل ہو جائیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میرا باپ گھر میں داخل ہوا تو گھر کا نظارہ دیکھ کر ششدر ہوا۔ شبانہ کے 2 معذور بھائی تھے جو پیدائشی معذور تھے اور شبانہ سے چھوٹے تھے، ایک کی عمر 9 سال اور جبکہ دوسرے کی عمر 12 سال تھی۔ شبانہ کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، 10 سال ہو چکے ہیں میرے شوہر کے انتقال کو، اس وقت سے لے کر آج تک اکیلے ان کو پال رہی ہوں۔ کئی بار سوچا کہ اپنی بیٹی کا گھر بسا لوں، میں نے اس کے گھر بسانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر طرف سے جہیز کا مطالبہ، اور اتنا جہیز جو کہ میں کبھی دے نہیں سکتی۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ حالات کیسے ہیں، بس ان کو زیادہ جہیز چاہیے، ہر صورت میں چاہیے، اپنا آپ بیچنا پڑے یا پھر اپنا گردہ فروخت کرنا پڑے، ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر نے کا اپنا کریانہ سٹور تھا، پھر کوئی ظالم ڈاکو آیا، سارا پیسہ لوٹ کر چلا گیا۔ مزاحمت کرنے پر اس نے میرے شوہر کے سر میں گولی ماری، اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ کرائے کا گھر ہے، اس مہینے بجلی کا بل آیا جو کہ ہماری اوقات سے زیادہ تھا، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، ان 2 زندہ لاشوں کی دوائیوں کے اخراجات، یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا، یا تو اپنے بچوں کو مار کر خودکشی کر لوں یا پھر اپنی لڑکی کو بیچ دوں۔ شبانہ میری مجبوری سمجھتی تھی، وہ اپنی ماں سے واقف تھی، اس گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھی، لہٰذا اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خود ہی روڈ کے کنارے کھڑی ہوئی تو کچھ گاہکوں سے بات ہوئی۔ شبانہ نے مجھے بتایا کہ ایک رات کا 10,000 دے رہے ہیں۔ میں خود اپنی بیٹی کے ساتھ بات کی، انہوں نے وعدہ کیا کہ صبح ہم شبانہ کو خود اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جائیں گے۔ آج پہلی بار تھا کہ یہ گھر سے اس کام کے لیے باہر نکلی تھی۔ سچ پوچھئے تو جیسے ہی میں نے بیٹی کا رخصت کیا تو اس کے بعد میرے دل میں آیا کہ اپنی زندگی ختم کر دوں یا زمین میں دھنس جاؤں، کیونکہ مجھ سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل میں آیا کہ بیٹی کو بھی واپس بلا لوں، لیکن اس کے پاس موبائل نہیں تھا، نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ کر سکتی تھی۔ گھر میں پریشان بیٹھی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو آپ میری بیٹی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ نے میری بیٹی کو بچایا، جبکہ اس کی ماں نے تو اسے تیار کر کے ان لوگوں کے پاس خود ہی بھیجا تھا۔ یہ کہتے ہوئے شبانہ کی ماں زور زور سے رونے لگی اور میرا والد اس کو تسلی دے رہا تھا۔ ابا نے شبانہ کی ماں سے پوچھا کہ شبانہ کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا، کوئی ایسا رشتہ جو حال ہی میں آیا ہو، لوگ اچھے ہوں، جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہوں، لیکن کم از کم تمہیں اس بات کی تسلی ہو کہ شبانہ وہاں خوش رہے گی۔ شبانہ کی ماں نے یہ سنا تو کہا، آج سے 2 ہفتے پہلے شبانہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، ایک لڑکے کا، وہ بینک میں جاب کرتا ہے، لڑکے کا والد بہت اچھا انسان ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور ہے۔ اس لڑکے کا نام انور ہے۔ انور کی والدہ نے ہی ضد کی تھی اور اس نے باقاعدہ ایک ایک چیز گنوا کر بتائی تھی کہ ہمیں جہیز میں یہ چیزیں چاہیے۔ جب انور کے والد نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس جو آپ کو مناسب سمجھے، اپنی بیٹی کو جیسے چاہیں رخصت کریں، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، تو وہ ادھر ہمارے گھر میں ہی اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی اور پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر آپ خود ہی اپنی بیٹی کو رخصت کریں، میں تو اب اپنے گھر ہی جا رہی ہوں۔ ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ یہاں ممکن نہیں۔ ابا نے اس گھر کا ایڈریس لیا، انور سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد انور کے والدین سے بھی ملاقات کی۔ ابا نے ان سے کہا کہ میں شبانہ کا چچا ہوں، ابھی سعودی عرب سے واپس آیا ہوں، اپنی بھتیجی کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے انور کی والدہ کی تمام ڈیمانڈز قبول کی اور اسی طرح شبانہ کی انور کے ساتھ شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ اس کے بعد ابا سنار کے پاس گئے جہاں پر زیورات پڑے تھے۔ یہ وہ زیورات تھے جو میری ماں نے میرے لیے سنار کے پاس بنوانے کے لیے رکھے تھے۔ یہ تقریباً 3 تولہ کے زیورات تھے جو کہ تیار تھے۔ سنار ابا کا دوست تھا، یہ سن کر کافی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے بتایا نہیں بیٹی کی شادی کر رہے ہو، گڑیا کی کس جگہ شادی طے ہوئی ہے؟ ابا نے کہا، ہاں یہ حقیقت ہے، میری بیٹی کی شادی طے ہو چکی ہے، لیکن یہ شاہدہ نہیں، میری ایک اور بیٹی ہے جس کا نام شبانہ ہے۔ سنار کہنے لگا، تم نے پہلے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری کوئی دوسری بیٹی بھی ہے؟ مسکراتے ہوئے کہا کہ بس کبھی موقع نہیں ملا۔ خیر، میری بیٹی شبانہ کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ کچھ پیسے بینک میں بھی جمع تھے جس سے انور کے والدین کی ڈیمانڈز پوری ہو رہی تھی۔ اس کے بعد شبانہ کی شادی ہوئی، ابا نے سکون کا سانس لیا۔ شبانہ کی والدہ نے ابا کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ میرا والد گھر آیا اور پھر میرے سر کا بھروسہ لیا۔ ابا بہت رو رہے تھے جبکہ میں اور میری ماں پریشان تھی۔ ابا نے ہمیں ساری حقیقت بتائی۔ یہ سن کر میری ماں تو پہلے تھوڑی سی پریشان ہوئی، لیکن پھر اسے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس کے شوہر نے غریبوں کی مدد کی ہے اور اس کے دل میں غریبوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ اس نے میرے باپ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں اور دے دے گا، آپ نے بہت اچھا کیا، ایک نوجوان لڑکی کے آبرو بچائی اور پھر اس کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کیا، جبکہ وہ مجبور تھے۔ ایک بیوہ تھی جس کی آپ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا یونیورسٹی میں اس وقت آخری سیمسٹر چل رہا تھا، ساتھ ساتھ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھا رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے مجھے ایک لڑکا تنگ کر رہا تھا، میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، لیکن میرے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ میں اس بات کا تذکرہ اپنے والد سے نہ کیا، میں معاملے کو خود سلجھانا چاہتی تھی، اپنے والد کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ راشد سے خود بات کروں، شاید وہ میری بات سمجھ جائے، اتنا نادان تو نہیں تھا۔ بڑے گھر کا لڑکا تھا، ریٹائرڈ جج کا بیٹا تھا، اپنے والدین کا اکلوتا تھا، مجھ سے شادی کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ ایسے بھلا کیسے کوئی کسی سے شادی کر سکتا ہے، جبکہ ایک بار خود اس نے مجھ سے کہا کہ تم میری ضد بن چکی ہو، ہر حال میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اس بات کے بعد میرا دل اس سے بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے اس کی سوچ سے اختلاف تھا، میں کوئی کھلونا تھوڑی تھی جسے وہ پسند کرتا ہے، ہر قیمت پر خریدنا چاہتا ہے، کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس سے بات کی، حالانکہ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر قائم تھا۔
ان حالات میں نے پرنسپل صاحب سے بات کی، ان سے کہا کہ آپ کے ادارے کا ایک لڑکا راشد جو کہ میرا کلاس فیلو ہے وہ مجھے پریشان کرتا ہے، میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پرنسپل صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، بگڑا ہوا ہے، میں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ تم تو میری اپنی بھی بیٹی ہو، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں، تمہارے والدین کو بھی میں ان کی پریشانی بھی سمجھ سکتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں ایک بات کا مشورہ دوں گا اور تمہاری مدد بھی ضرور کروں گا۔ میرا ایک دوست ہے جس کا بیٹا DSP ہے، وہ راشد کو گرفتار کروائے گا، کچھ دن جیل میں رہے گا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے اس کے بعد وہ کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کرے گا۔ بس جہاں بھی تمہارا اس کے ساتھ سامنا ہو یا جس جگہ اکثر وہ تم سے ملنے کی کوشش کرتا ہے اس جگہ کا پتہ بتا دو، موقع پر ہی اسے گرفتار کیا جائے گا۔ ہراسمنٹ کے کیس میں یہ سن کر میں کافی خوش ہوئی۔ میں نے ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا، انہیں بتایا کہ اکثر وہ بس اسٹاپ پر ہی میرے سامنے آتا ہے، اس بار بھی وہی آئے گا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر، اور ویسا ہی ہوا۔ ان کے سامنے وہ ایک بڑی سی گاڑی میں آیا، میرے سامنے رکا، گاڑی سے اترا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ موقع پر ہی DSP صاحب اور اس کی ٹیم نے اسے گرفتار کیا اور جیل میں بند کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے راشد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اسے مارا یا نہیں، سمجھایا، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں علم تھا، لیکن اس واقعے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ ضدی ہٹ درم ہو گیا، اور جیل سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے مجھے اس بات کی دھمکی دی کہ جیل میں یہ ایک رات میں کبھی نہیں بھولوں گا، تمہاری وجہ سے مجھے قید کیا گیا، تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو کہ تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، لیکن پھر بھی میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کل ہی اپنے والدین کو لے کر تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، جس لڑکے کو میں نے صلاحوں کے پیچھے قید کروایا وہ اب بھی مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے کیا شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ میں نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا اور مذاق ہی سمجھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خرمغز ایسا ہی کرے گا۔ یہ اتوار کی صبح تھی جب ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ جج صاحب اپنی بیگم کے ساتھ راشد کے رشتے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ ایک مٹھائی کا بڑا سا ٹوکرا لے کر وہ آئے۔ ابا نے اچانک ان کو دیکھا۔ اس شہر میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ وہ کبھی جج صاحب کی طرف دیکھتے تو کبھی میری طرف، اور پھر ان سے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی سے اس کی رضا پوچھوں گا، اس کی رضامندی کے بغیر تو میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جج صاحب کی بیوی نے کہا کہ آپ ابھی اپنی بیٹی سے پوچھیں، بلکہ اس سے ہمارے سامنے بلائیے، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ لیکن ابا نے ان سے یہی کہا کہ نہیں، میں اس معاملے میں جلدی نہیں کر سکتا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا اس معاملے پر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اگلی صبح پھر آئیں گے اور منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ہی جائیں گے، بلکہ ہمارا ارادہ تو یہی ہے کہ ڈائریکٹ شادی ہو اسی مہینے کے آخر میں۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں کی، آپ کی بیٹی کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے اسے پسند کیا، ورنہ ہمارے پاس راشد کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو وہ کر کے واپس گئے تھے، ایک ایسی بات جس بات سے ابا کو چڑ تھے۔ راشد گھر میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ باپ نے اس سے کہا کہ تھوڑا صبر کر لے، کل دوبارہ جائیں گے، امید ہے تمہارا کام ہو جائے گا۔ پھر اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے لاڈلے کی حرکتوں کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، ذرا اس کی چوائس دیکھو، کیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، کیسے خاندان کا اس نے انتخاب کیا ہے۔ یعنی کہ میں نے اپنی اولاد کو آزادی دی، لیکن اس حد تک بھی آزادی نہیں دی کہ بغیر خاندان کے تصدیق کیے کسی لڑکی کو ہی پسند کر دے۔ ابا نے مجھ سے بات کی، میں نے ابا سے معذرت کی کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کا بیٹا کافی عرصے سے مجھے تنگ کر رہا تھا، میں اسے پسند نہیں کرتی، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ میرے والد ہیں، آپ میرے لیے جیسا بھی فیصلہ کریں مجھے دل سے منظور ہے۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا پہلا اور آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، بس مجھے اس بات کا گلہ ہے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تنگ کرنے کی؟
اگلی صبح پھر جج صاحب اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائے اور ابا نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ یہ رشتہ ممکن نہیں، کیونکہ میری بیٹی کسی صورت آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے اور میں اپنی بیٹی کو اس معاملے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ جج صاحب کی انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو بیگم چلتے ہیں، اس بے وقوف سے بات کرتے ہیں جس نے ہماری ناک کٹوائی، ہماری عزت خاک میں ملائی۔ وہ گھر واپس آئے۔ راشد سے کہا کہ اس لڑکی کو بھول جاؤ، میں کب سے تمہیں سمجھا رہا تھا کہ اپنے باپ کو مجبور مت کرو، لیکن پھر بھی تمہاری ضد پر ہم اس کے گھر گئے، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار گئے، اور وہی ہوا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ جس طرح دلی طور پر میں بھی اس شادی کے لیے مطمئن نہیں تھا، اس خاندان میں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی طرح ان کو بھی اس رشتے پر اعتراض ہے۔ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے، کبھی زبردستی اسے تحفے دینے کی کوشش کی، بس اسٹاپ پر اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی اور تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا آئندہ اس لڑکی کا نام ہمارے سامنے مت لینا، اور جہاں میں کہوں گا اب تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو نہ پایا، اس کے سارے منصوبوں پر پانی پھر چکا تھا۔ یہ حقیقت تھی، جیل میں رات گزارنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی زندگی میں وہ مجھے لے آئے گا اور ملازمہ بنا کر رکھے گا، لیکن اس کا یہ خواب ادھورا رہا اور اب اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ یہ سوموار کی بدقسمت صبح تھی جب میں گھر سے نکلی تھی۔ بس اسٹاپ پر وہی موجود تھی کہ یہ میرے سامنے آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے ریجیکٹ کیا، میرے والدین کو خالی ہاتھ واپس بھیجا اور یہ سب کچھ کر کے میری نیندیں حرام کر کے تم سمجھتی ہو کہ تم سکون سے رہ سکتی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ کوئی تم سے شادی کرے۔ میں جانتی تھی کہ وہ سر پھرا انسان ہے، لیکن اس کے ارادوں سے ناواقف تھی۔ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے اور میری دنیا اجاڑ سکتا ہے۔ اس نے جیب سے تیزاب کی بوتل نکالی اور میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے مجھے آگ کی بھٹی میں دھکا دے دیا اور میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا اور میں موقع پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی اور اپنے سامنے اپنے والدین کو دیکھا۔ اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاش میرا باپ مجھے اس اذیت میں نہ دیکھتا۔ میں جانتی تھی انہیں کتنی تکلیف میں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ماں کی تو حالت خراب تھی، جب سے میرے چہرے پر ماں کی نظر پڑی اس کی طبیعت خراب تھی اور اسے بھی ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ وہ تیش کی حالت میں گھر آیا تو اس کے باپ کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ راشد کچھ غلط کر کے آیا ہے، تو وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا، بتاؤ مجھے، جس پر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ہاں میں نے اسے جلا دیا، اس کا چہرہ جلا دیا، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ باپ اس سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے اسی طرح کی بے وقوفی کی امید تھی، تم نے یہ کیا کیا۔ موقع پر کئی لوگوں نے ویڈیو بنا لی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے چہرے کے جلنے کی ویڈیو پورے ملک میں پھیل گئی تھی، سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں راشد کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جج صاحب نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ کچھ عرصہ یہ ملک سے باہر رہے۔ راتوں رات اس نے اپنے بیٹے کو کینیڈا بھیج دیا اور پھر اس سے یہی کہا کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور سب کچھ کول ڈاؤن ہو جائے گا تو میں تمہیں خود یہاں واپس بلا لوں گا، فی الحال واپس مت آنا۔ میں جلے ہوئے چہرے کے ساتھ کئی دن تک ہسپتال میں رہی۔ میرے چہرے کی شناخت کرنا ناممکن تھا۔ پچھلے 20 دن سے میں نے شیشہ نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میری ہمت ہو رہی تھی۔ میرے سر کے آدھے بال بھی جل چکے تھے، لیکن آج میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ویسے تو کمرے میں کوئی ایسا شیشہ نہیں تھا، لیکن کھڑکی کے شیشے سے میری نظر اپنے چہرے پر پڑی اور میں سجدے میں گر گئی۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ خود سے خوف محسوس ہو رہا تھا، چہرہ بری طرح جل چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ میری دنیا برباد ہو چکی تھی۔ تقریباً 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہ نکلی، صرف چہرے پر ماسک پہن کر میں اسکول جاتی تھی۔
لیکن وہاں سے بھی میری چھٹی ہو گئی کیونکہ پرنسپل صاحب نے صاف صاف الفاظ میں کہا اور مجھ سے معذرت کی کہ تم اب اسکول میں نہیں پڑھا سکتی. ٹیچر کی فزیکل لک بہت میٹر کرتی ہے اور اسکول کے بچے تو تمہیں دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسی بات تھی جس نے میرے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. یہ ایک والد کی آزمائش تھی جس نے ایک لاوارث یتیم بچے کی شادی کی اپنی تمام جمع پونجی اس بچے پر لگا دی اور اب میری شادی کے لیے وہ دوبارہ سے پیسے جمع کر رہا تھا. مگر افسوس کہ اب میرے لیے تو رشتے آنا ہی بند ہو چکے تھے. اس چہرے کو، میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا. حتیٰ کہ وہ رشتہ دار جو پہلے منتیں کرتے تھے میرے بابا سے میرے رشتے کے بارے میں، بار بار ہمارے گھر کا چکر لگاتے تھے، وہ بھی اب ہم سے بیزار ہو چکے تھے. مجھے عدالت سے کوئی انصاف نہیں ملا. پولیس اسٹیشن اور عدالتوں کے دھکے کھاتی پھرتی رہی. لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے باوجود بھی مجھے کسی سے کوئی انصاف نہیں ملا اور میں نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آزمائش کی اس گھڑی میں میں صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. لہٰذا میں نے صبر ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے اس صبر کا مجھے پھل دیا. ہمارے محلے کی ایک مالدار خاتون تھیں جن کا ایک ادارہ تھا، ایک ٹرسٹ تھا، اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس ادارے کے لیے کام کر رہی تھی. بے سہارا لاوارث خواتین کی مدد کر رہی تھی. اسے جب میری اس حادثے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے میرے لیے کمپین چلائی، پیسہ جمع کیا اور اس نے وعدہ کیا کہ تمہاری سرجری ہوگی کامیابی کے ساتھ. پھر وہ دن آیا جب میری پلاسٹک سرجری ہوئی کامیابی کے ساتھ. ایک ماہر ڈاکٹر نے میری سرجری کی، لیکن اب میری شکل بالکل تبدیل ہو چکی تھی. میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ، نین نقش سب تبدیل ہو چکے تھے. حتیٰ کہ میرے گھر والے بھی مجھے نہ پہچان پائے کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہونے کے بعد میں دوبارہ اس اسکول میں نہ گئی. ان دنوں میں ایئر ہوسٹس کے لیے جابز آئی ہوئی تھی تو میں نے اپلائی کیا. پھر اس کے بعد انٹرویو، ایگزام کلیئر کرنے کے بعد میں ایئر ہوسٹس بنی. میری جاب ہوئی تو میرے والدین نے بھی سکھ کا سانس لیا، خاص کر کے میرے والد جو میرے لیے کافی پریشان تھے. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری پہلی فلائٹ پر ہی اس ظالم انسان سے میرا سامنا ہوگا. جی ہاں، پہلی فلائٹ پر ہی میں نے راشد کو دیکھا جو پہلی سیٹ پر بیٹھا تھا. ساتھ اس کے کوئی لڑکی تھی جو تقریباً 3 سال بعد وطن واپس آ رہا تھا اور کوئی گوئی اس کے ساتھ تھی. اس نے مجھے بالکل نہ پہچانا، لیکن میں اسے کیسے بھلا سکتی تھی. فلائٹ کے دوران ہی میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگی تو میری ساتھی ایئر ہوسٹس نے مجھے تسلی دی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، مجھے بتاؤ تو صحیح. میں نے اسے حقیقت بتائی. یہ میری ایک دوست تھی جس کا نام نتاشا تھا. میں اس سے کچھ نہیں چھپا سکتی تھی. میں نے اسے بتایا کہ جو پہلی سیٹ پر بیٹھا ہے اسی نے میرا چہرہ جلایا تھا. نتاشا کو میں نے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا. اس موقع پر نتاشا نے مجھے صبر کی تلقین کی اور مجھ سے یہی کہا کہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، تمہارے لیے انصاف وہی کرے گا. بھول جاؤ جو کچھ ہوا. لیکن میں یہ سب کچھ کیسے بھول سکتی تھی؟ دل میں آیا کہ راشد کے ڈرنک میں کوئی ایسا زہر ڈال دوں یا کچھ ایسا کروں کہ فلائٹ کے دوران ہی وہ مر جائے اور اپنے گھر واپس نہ جا سکے. لیکن پھر میں نے صبر کر لیا. صبر کا گھونٹ آخر پی ہی لیا. میری نئی جاب ہوئی تھی، لہٰذا میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی اور ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے میری جاب کو خطرہ ہو. جاب کے تقریباً 3 مہینے بعد ہی ایک پائلٹ کی طرف سے مجھے شادی کی آفر ہوئی. میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. جو لڑکی اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتی تھی، جو احساس کمتری کا شکار تھی، جسے ایک پرائیویٹ اسکول سے نکالا گیا، جس کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا اور آج اس کے لیے ایک اچھے خاندان کا رشتہ آیا. عمر نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا، جس کے 2 بھائی آفیسر تھے اور اس کا والد ریٹائرڈ کرنل تھا. میرے سارے خواب پورے ہو چکے تھے. جیسا گھر چاہتی تھی، جیسا ماحول چاہتی تھی، ویسا ہی مجھے ماحول ملا اور ایسا شوہر ملا جو میرا خیال رکھتا تھا. مجھے حد سے زیادہ اس نے عزت دی اور ایک عورت کے لیے عزت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی.
باقی رہا راشد، اس کا انجام کچھ اچھا نہ ہوا۔ وہ گوری سے شادی کر کے واپس اپنے وطن آیا تھا، جبکہ اس کے گھر والوں نے اس لڑکے کو قبول نہ کیا اور جج صاحب نے تو اسے اپنی جائیداد سے لا تعلق کیا۔ ان کی یہی شرط تھی کہ اس لڑکی کو طلاق دو، واپس اسے اپنے وطن بھیجو، لیکن اس نے گوری کو اپنے وطن واپس نہ بھیجا، نہ ہی اسے طلاق دی۔ ایک کرائے کے کمرے میں رہنے لگا، زندگی مشکلات میں گزرنے لگی۔ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ پہلے بھی وہ اپنے والد کے خرچے پر ہی عیش کرتا تھا۔ ان حالات میں گوری اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اس نے اپنے والد کو مار ڈالا۔ آج کل وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور اب جیل سے باہر نکالنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔